मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये दुरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाए और इसके सदके हम सब को निगाह मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और फैज़ान मुस्तफ़ा हासिल हो। और इस दौरा कुरान से हम क्या हासिल करना चाहते हैं वो भी पेश नज़र रहे। क्या कि हम रहमान की मार्फत पाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जानना चाहते हैं, कुरान की हकीकत समझना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन करना चाहते हैं, अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहते हैं और हमें फिर एक उस्ताद की ज़रूरत और अहमियत भी समझ आती है और आखिरत की हमारे दिल में फिर चाहत पैदा होती है और हम सब फिर अपना अपना मुहासबा करने वाले बन जाएं और फिर ईमान और तकवा की दौलत से माला माल हो जाएं। तो हमने ये दौरा कुरान सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने इससे अपनी ज़िंदगी के बहुत सबक लेने हैं, सौदा लेना है। अब कोई ना कोई सौदा हमने लेना है ताकि हाँ इससे हमारे हाल की फिर इस्लाह शुरू हो जाएगी। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली निगाह का सदका हम शुरू करने जा रहे हैं 17वां पारा और सूरत है अल अंबिया। तो आगाज होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अंबिया ये मक्की सूरा है। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग हैं, लोग ये माइंड नोट करें, लोग हैं किसमें, गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए देखें आप, मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, गफलत से निकलो। ये वजह है कि जहाँ भी इन चीज़ों का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फिर आगे यही बताता है कि लोग गफलत में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जहालत में, जुल्मत में पड़े हुए हैं और फिर आखिर में फिर वो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार ये कहता है कि जो लोग हैं ना, लोग वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है। हिसाब का मतलब क्या, हमारी मौत का वक्त लम्हा लम्हा करीब आ रहा है। चाहे हम पसंद करें या ना करें, तो हमें कब्र की हमारी जो वक्त है वो हमारा करीब होता जा रहा है। लेकिन उतने ही लोग जो होते हैं ना, लोग उतने ही वो जीनतों में, दुनिया में मगन होते हैं। तो ये अल्लाह ताला बता रहा है कि लोग गफलत में पड़े हैं और मुअरिदून, मुंह फेरे हुए हैं। किससे, इस कुरान से। आज आप देखें, आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा वाकई हम भी और हमारे इर्द गिर्द लोग भी, हम कुरान से कितने गाफिल हैं और हमने बिल्कुल कुरान से मुंह मोड़ा हुआ है। आज तक ना कुरान की आयत को समझा, ना ही हमने कुरान से तज़किया लिया, ना ही हमने कुरान से हिदायत ली और ना ही हमने कुरान का इत्तबा किया है। आप देखें, आप नोट करें कि हमारा शुमार भी लोगों में ही होता है। तो यही तो हमने करना है। अब हमने नास से निकल के बंदा बनना है, बंदगी का सफर करना है ताकि हम इबादत तक पहुंच जाएं। और इबादत तक ना पहुंचना, मुजाहिदा ना करना जो है ना, यही तो गफलत है जिसकी अल्लाह इस आयत में निशानदेही फरमा रहा है। और अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है कि उनके पास उनके रब की जानिब से नसीहत आती है तो वो उसे यूं सुनते हैं। नसीहत मतलब कोई भी आयत। आज हमारा भी ये हाल है कि नहीं, कब से हम आयतें पढ़ रहे हैं, उम्र गुजर गई आयतें पढ़ते हुए, लेकिन हम पढ़ना हमारा कैसा था, गफलत का पढ़ना था। पढ़ना क्या था हमारा, जिहालत का पढ़ना था। ना कुछ पल्ले पड़ा, ना कुछ हमने कुरान से हासिल किया। तो अल्लाह कह रहा है कि ये जो लोग हैं ना, लोग ये जब आयतें पढ़ते हैं ना, ये नसीहत के लिए नहीं पढ़ते, ये हिदायत के लिए नहीं पढ़ते, ये इत्तबा के लिए नहीं पढ़ते, ये सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। और सवाब भी इनका इधर उधर फिर जाया हो जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जब भी कोई नसीहत आती है तो वो उसे यूं सुनते हैं कि गोया वो खेल कूद में लगे हुए हैं।
یعنی قرآن کو ایسے لیتے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ عام کتابوں سے بھی گئی گزری کتاب ہے. یہی ہمارا حال ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں ذرا. یعنی کہ عام جو کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب جو پڑھتے ہیں نا تو اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے، میں کہتی ہوں ظلم ہم نے یہ ڈھایا ہوا ہے، کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں جس کو ہم سمجھے بغیر پڑھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے ساتھ ہمارا اتنا برا سلوک ہے، اتنا جاہلانہ غافلانہ سلوک ہے کہ پڑھتے ہیں سمجھتے رتی نہیں ہے اور اس پہ پرواہ بھی نہیں ہے. یہ غفلت ہے. پرواہ بھی نہ ہونا جو ہے نا یہ غفلت ہے. اور ہم نے قرآن کو یوں ہی لیا ہوا ہے وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، بس پڑھ لیں گال ختم ہو گئی. یعنی اس کو کوئی اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو یہی تو یالابون ہوتا ہے کہ ہمیں کھیل کود کے بندہ اٹھ کے چلا جائے، اس کے بعد کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تو ہم نے بھی قرآن کو نا یالعبون والا سلوک استغفر اللہ اب تک کیا ہوا ہے. اور یہ تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا. تو اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے، ہمارے پردے ہٹا دے تاکہ ہم قرآن کا اتباع کرنے والے بن جائیں اور اس غفلت سے نکلیں جس میں ہمارے دل ڈوبے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرآن سے بالکل غافل ہیں. دنیا کے دنگے فساد میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی کوئی بھی خبر نہیں ہے. یہ ہے غفلت. اور اس پہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے. یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. اور یہ ظالم بھی ہیں. ہم دیکھیں جو غافل ہے وہ ظالم بھی ہے. اب آپ کو نقطے سمجھ آ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آپ کو پڑھاتی تھی؟ ظلمت سے نکلو، غفلت سے نکلو، جہالت سے نکلو. یہ آیتیں ہی میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوتی تھی اور آپ سمجھ رہے ہوتے تھے یہ تو باتیں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئی؟ بھائی غفلت سے نکلو، بھائی جہالت سے نکلو. ہم تو مسلمان مومن بنے بیٹھے تھے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز نکلنے کی، مجاہدہ کرنے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک تو ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اوپر سے یہ لوگ ظالم ہیں، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی کہ باتیں کرتے ہیں. اور وہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا ہی تو ہے یہ بشر. اس لیے آپ نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہتے تھے نا، جو آج بھی کہتے ہیں، وہ ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کی شان گھٹانے کے لیے کہتے ہیں. تو آج دیکھیں یہ روش کس کی ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں. یہ روش کس نے آج اختیار کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں وہ بڑے بشر جیسے بڑا بھائی نہیں ہوتا ایسے وہ بشر ہے. مثالیں دیتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں وہ بشر ایسا ہے جیسے ڈاکیا آیا ہاتھ ڈال کے چلا گیا، وہ تو ایسا بشر تھا کہ وہ تو بس ایک ڈیوٹی کرنا. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو گھٹاتے ہیں. اور یہ وتیرہ جو تھا، یہ وتیرہ تو کافرین کا تھا. اب سوچیں ذرا آج ان کا یہ وتیرہ ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ وتیرہ تو انہیں لینا چاہیے تھا انبیاء کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کا لینا چاہیے تھا. صالحین تھے، مومنین تھے، متقین تھے، محسنین تھے. انہوں نے وتیرہ پکڑ لیا کافرین کا. اور کافرین جو تھے وہ بات بات پہ نبی کو جھٹلاتے تھے، بشر کہہ کر استغفر اللہ ان کی توہین کرتے تھے. اور پھر کہتے تھے افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا پھر تم اس کے پیچھے جاؤ گے جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے؟ کہ تمہیں عقل نہیں؟ وانتم تبصرون، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر جادو ہوا ہوا؟ استغفر اللہ. اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے محبوب فرمایا میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے. یعنی صرف ایک مہلت ہے تمہارے پاس. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان ادر ورڈز تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی حجت ہے، وہ تمام ہو جائے پھر تم دیکھنا کہ کس طرح تمہیں جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا
اور تمہارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو تمہارے شفیع تھے، جن کی شفاعت تمہیں ملنی تھی، ان کو تو تم جھٹلا رہے ہو نا، ان کو تو تم مان ہی رہے، تو پھر دیکھنا تمہیں آخر میں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک یعنی کہ غصے کے انداز سے کہ زمین آسمان میں جو بھی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، میں اس کو سن بھی رہا ہوں، میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ظالم ہے ان کی روش کیا ہوتی ہے، کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آتے ہیں نا قرآن کی آیتیں ہمیں سناتے ہیں، یہ کوئی آیتیں نہیں ہیں، یہ بس خواب دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بس انہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ خود اپنے پاس سے یہ گڑ لیتے ہیں یا خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں یا تو یہ شاعر ہے، رات کو بیٹھ کے شاعری کرتا ہے اور صبح اٹھ کے آ کے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ استغفر اللہ، سوچیں ذرا کہ گستاخی کا عالم دیکھے۔ میں کہتی ہوں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گستاخیاں برداشت کرتے ہوں گے، یہ رونے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو کبھی رونا ہو نا تو اس بات پر رویا کریں کہ دیکھیں جو بندہ حق سنا رہا ہے، حق بتا رہا ہے، حق سمجھا رہا ہے، حق دکھا رہا ہے، اس کے اوپر لوگ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب آپ حق کے رستے پر چلتے ہو، لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، کیونکہ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، یہ تو ہوگا۔ جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہو نا تو پتھر کھانے کے لیے، سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حق کا راستہ یہ سارا دکھوں کا راستہ ہے، یہ سارا غموں کا راستہ ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرے آپ، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں لگتا، کوئی کانٹا نہیں، پھول لگتا ہے۔ اگر یہ پتا چلے کہ یہ کانٹا مجھے جنت میں لے کر جائے گا، یہ تکلیف مجھے اللہ کے قریب کر دے گی، تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اتنے لوگ باتیں سنا جاتے تھے، اتنے الزام لگا جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ پلٹ کے اس کو جواب بھی نہیں دیا کرتے۔ یہ اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم تو کوئی ایک بات کرے تو ہم کہتے ہیں گال کر کے جاوے کتنے ہے، ہم تو پکڑ کے لائے واپس اس کو جب تک اس کا اگلا پچھلا نہ کھول دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب سے اسوہ حسنہ سے اپنی تربیت کرو۔ دیکھو ان کے اوپر کیسے کیسے لوگ زبان درازیاں کرتے تھے اور وہ پھر بھی حق کی تبلیغ کرتے رہتے تھے، یعنی اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور کبھی ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے۔ تو یہ بہت گہرے نقطے ہیں ہمارے تربیت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ ان سے پہلے بھی ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا وہ انہی نشانیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، یعنی نبی اپنے نبی کی شان اور عظمت کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تباہ ہو گئے۔ اب کیا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے اب تمہاری باری ہے، ہمیں کہہ رہا ہے تو کیا اب تم ایمان لاؤ گے؟ اب یہ سوال ہے، اسے کویسچن مارک for us۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں، کہ اب تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جو پہلے لوگ کر کے جا چکے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، زبان درازیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بھی یہ حرکتیں کرو گے یا کہ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، کیا تم ایمان لاؤ گے، سچے سچے ایمان والے بنو گے، میرے محبوب کی سنت شریعت طریقت، میرے محبوب کی محبت اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارو گے، یا میرے محبوب کو بشر کہہ کے جھٹلاؤ گے اور اس کی گستاخی کرو گے؟ اب تم کیا کرو گے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں پوچھ رہا ہے، میں کو بتاؤ۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں گزار۔ یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ ہم تو زندگی رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم تو اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اے حبیب مکرم
ہم نے آپ سے پہلے بھی، اللہ کہہ رہا ہے کون سی کوئی نئی بات تھی، پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، پہلے بھی رسولوں پر آیا کرتی تھی۔ اب یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے، ہماری طرح اس کی اولاد کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو ہمیشہ سے میں نے کیا ہے کہ زمین پر انسان بستے ہیں، تو پھر ظاہر ہے میں نے مرد کو ہی بھیجنا تھا اپنی وحی دے کر۔ پھر حالانکہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپس میں نا ایک دوسرے سے پوچھا کرو۔ جیسے ہمیں دیکھے نا کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، روحانی ایمانی مسئلہ ہو، ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں۔ اب ہر بندہ تو جاننے والا نہیں ہوتا نا، اللہ کہتا ہے پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں کسی چیز کا نہیں علم تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے پوچھو۔ جیسے وہ یہ جو روش تھی نا، یہ اس وقت کے کافروں منافقوں کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سن کے جاتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے انہوں نے آج کیا کہا ہے، تو دوسرا کہتا میرے خیال اس نے اے گل کہی ہے، تیسرا کہتا مینوں تے اے لگا ہے، چوتھا کہتا مینوں تے اے سمجھ آئی ہے، تو بات کچھ بن جاتی۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوتے، سمجھا رہے ہوتے، وہ کسی کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو جو تمہیں صحیح اس کا معنی اور مفہوم بتائیں گے۔ اپنے پاس سے باتوں کو نہ توڑا مڑوڑا کرو، اپنے پاس سے مسئلے مسائل نہ بنایا کرو، بات کچھ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا تو بنایا ہی نہیں تھا، یعنی یہ تو کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں کہ یہ کھاتے کیوں ہیں تو پیتے کیوں ہیں، یہ عام نظر آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے عام تو نظر آتے ہیں لیکن یہ عام ہوتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ وہ نہ کھاتے، وہ نہ پیتے، یا وہ دنیا سے نہ جاتے۔ یہ تو اللہ کہتا ہے میرا نظام ہے کہ میں انسانوں کو اسی طرح رکھتا ہوں، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے، وہ میرے بندے ہوتے ہیں۔ اور بندوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندے جو ہوتے ہیں نا، انسان اور بندے کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ مومنین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، مصطفین ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور وہ مقربین ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان ہوتا ہے، انسان تو جلد باز، جھگڑالو، تو بے صبرا، تو دنیا دار۔ اللہ کہتا ہے یہ فرق ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا اور وہ حد سے گزر جاتے ہیں، آیت نمبر 9، اللہ کہتا ہے پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ آیت ہم پر ایسے لاگو ہوتی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی رواج اور فیشنوں کے پیچھے جائیں گے، اور رسموں کے پیچھے جائیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی مصرفین میں سے ہوں گے کہ ہم نے وہ حد چھوڑ دی، سنت اور شریعت کی حد سے ہم باہر نکل آئے اور ہم رسموں اور رواجوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو جو لوگ سنت اور شریعت کو چھوڑ کے رسموں اور رواجوں کے پیچھے جاتے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں ان کو تباہ کروں گا جس طرح میں نے پہلی قومیں تباہ کی تھی، پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، اور یہ جو رسول ہے، اللہ کہتا ہے اس میں کیا ہے؟ تمہاری نصیحت ہے، تمہاری نصیحت کا سامان ہے۔ جیسے وہ کتاب کو جھٹلاتے تھے نا کہ یہ تو بس ایسے ہی گڑ کے لے آتا ہے، ایسے ہی وہ رسول کو بھی جھٹلاتے تھے کہ یہ تو عام بشر ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس طرح کرتے تھے۔ افلا تاکلون، اب تم بتاؤ کہ تم میں عقل ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو وہ کر گئے وہ تو کر گئے، اب تم بتاؤ کہ تم میں عقل ہے ذرا بھی؟ تاکلون، عقل والے بنو گے یا کہ تم بھی فاسقون ہو جاؤ گے اور جاہلوں والی روش اختیار کرو گے؟ لیکن سوچ لو، آگے اللہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 11،
11 कितनी ही बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर डाला जो जालिम थी, जुल्मत से निकलो। ये देखिए आप, कितनी बस्तियां तबाह कर डाली। अल्लाह कहता है जालिम थी। जालिम कौन होता है? जो मुफाद प्रस्त होता है, जिसको हम दुनिया में बड़ा समझदार चालाक होशियार समझते हैं ना, अल्लाह उसको जालिम कह रहा है। जो मुफाद देख के चले, जो अपना हर चीज में अपना फायदा देख के चले। ऐसे तो आम लोग हैं, ऐसी बात है कि नहीं, हमारे माशरे में सारे बल्कि लोग हैं ही, यानी कि मुफाद प्रस्त होते हैं, मतलब प्रस्त होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, हालात प्रस्त होते हैं। कहाँ है, कभी मिला आपको कोई हक प्रस्त बंदा हो जो हर हाल में हक प्रस्त हो, भले नुकसान हो जाए, भले तकलीफें आए, हक प्रस्त हो। बल्कि हम तो कहते हैं इसे तो अकल ही नहीं है। अकल होती तो अपना फायदा सोचती, अकल होती तो अपना घर बचाती, अपना खानदान बचाती। इसे तो कुछ बचाया ही नहीं, ये तो अकल वाली है ही नहीं, इसमें तो अकल ही नहीं है। ये तो मामला उलट है। मैं आपको बताऊं, कुरान की नजर से आप देखें ना तो आपको ये उलट नजर आएगा। कुरान कहता है कभी भी मुफाद प्रस्त ना होना, कभी भी मौका प्रस्त, मसलत प्रस्त, हालात प्रस्त, मतलब प्रस्त ना होना, दुनिया प्रस्त, माल प्रस्त ना होना। अल्लाह कहता है यही तो मैंने देखना है कि तुम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन ईमान का नुकसान ना करना। आपको समझ आ रहा है 11 पॉइंट? ईमान का नुकसान ना करना, और फिर हक प्रस्त ही रहना, भले घर में हो, भले बाहर हो, भले अंदर हो, भले खानदान में हो, भले जात का नुकसान है, भले माल का नुकसान है, भले औलाद का नुकसान है, कोई भी नुकसान होता जाए, तुमने ईमान नहीं छोड़ना। लेकिन हम तो उलट है, हम तो फटाफट ईमान छोड़ देते हैं। कभी बच्चों की खातर, कभी रस्मों की खातर, कभी खानदानों की खातर, कभी दुनिया की खातर, कभी हामन की खुशी की खातर, कभी बच्चों की खुशी की खातर। तो यही तो अल्लाह कह रहा है कि हमने कितनी बस्तियों को तबाह कर डाला जो जालिम थी, जो हालात के मुताबिक बदल जाती थी। फिर अल्लाह कहता है उनके बाद हमने और कौमों को पैदा कर दिया। अल्लाह कहता है मेन तो रत्ती फर्क नहीं पिया, तबाही हुई तो उनकी अपनी हुई, क्योंकि उन्होंने हक का रास्ता छोड़ा। सिबगतुल्लाह जब छोड़ा तो फिर वो शैतान उनके पीछे लग गया और फिर तबाही उनका मुकद्दर हो गई। मैं कहती हूँ ये बहुत सोचने वाली आयतें आ रही हैं, क्योंकि ये अंबिया सूरत है ना, तो इसमें अल्लाह ताला हमें एक तरह से वार्निंग्स दे रहा है, वार्निंग्स दे रहा है कि पिछली कौमें क्यों तबाह हुई, जरा सोचो तो, ताकि तुम उस रास्ते को छोड़ो तो जो तुम्हें तबाही की तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह वजूहात वजूहात बता रहा है कि पहले अंबिया की कौमें जो तबाह हुई थी ना, उनकी उसकी ये वजूहात थी, उनकी ये हरकतें थी और उनकी ऐसी हसलतें थी जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। कोई गाफलीन थी, कोई जाहलीन थी, कोई जालिमीन थी, कोई मुफसदीन थी, कोई मुनाफिकीन थी, कोई फासिकीन थी। इसलिए फिर आखिर में वो फिर दौलीन तबाह बर्बाद हो गई। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, क्या कि भाई जब उन्होंने हमारे अजाब की आमद को महसूस किया तो वो तेजी के साथ भागने लगे। अल्लाह कहता है पहले नहीं भागे, भागना तो इन्हें हक की तरफ चाहिए था, भागना तो इन्हें नेकियों की तरफ चाहिए था, तब नहीं भागे। तब बहस करते रहे, तरह तरह से सवालों जवाब मुतालबे करते रहे। जब देखा ना अब कोई अजाब आने लगा है, तब दौड़ने लगे, अब किधर जाएं, अब कैसे बचें। तो अल्लाह कहता है अब तुम ही तो मांग रहे थे कि जल्दी लाओ अजाब, किधर अजाब? मुझे तो कहते थे कभी फरिश्ते दिखाओ, फरिश्ते नहीं तो अजाब लाओ। अल्लाह कहता है जब अजाब आया तो फिर अल्लाह कह रहा है अब जल्दी मत भागो, अब बैठे रहो ना जैसे बैठे हुए थे, घरों में अपने बैठो ना जाके, उसी जगह वापस लौट जाओ ना जिसमें तुम्हारे बड़े बड़े महल जो तुमने साइशों वाले सजा के महंगी से महंगी चीजें लगा के, हैं। अल्लाह कहता है बड़े तुमने घर अपने सजाए हुए थे, अपनी रिहाइश गाह क्या तुमने बनाई हुई थी हसीन अपनी रिहाइश गाहें, तो क्या मजे से तुम अपनी अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे थे। जाओ ना जरा अंदर बैठो ना जाके, अब क्यों भाग रहे हो? तो शायद अब तुमसे अल्लाह कहता है लअल्लकुम तुसअलून, जाओ आराम से बैठो जाके, देखो अब अल्लाह कैसे तुमसे पूछता है आके। फिर वो कहने लगे जब देखा ना, जैसे ये देखें ये आयतें सारी जो है ना ये आज भी अप्लाई हो रही हैं। ये ना समझे वो किस्से थे तो वो उनके थे तो हमारा कोई तलक नहीं है। मैं आपको बताया ना हर किस्से में हमारा हिस्सा होता है। हमने हर आयत से नसीहत, हमने हिदायत इबरत लेनी होती है, ना लेंगे तो फिर जिल्लत ही जिल्लत है। मैं आपको बताऊं
यहाँ तो नसीहत ले लो, नहीं लेनी तो फिर जिल्लत का इंतजार करो। आप समझ रहे हो? अल्लाह ने की है तो अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि तुम जैसे कहीं आए कहीं गए, बल्कि तुमसे ज्यादा अमीर कबीर दौलतमंद बड़े बड़े घरों वाले इतने ताकतवर पहाड़ों को काट के घर बनाते थे। अल्लाह कहता है इतने ताकतवर, क्या क्या दौलतें, लेकिन हुआ क्या? जब अजाब आया, अभी हमारा हाल देख ले, जब बीमारी आती है, बीमारी कौन सा दरवाजा खोल के आती है बाहर से? ये जो बदन में कैंसर आता है या कोई अंदर बदन में तकलीफ आती है, वो कौन सी दरवाजा खोल के अंदर आती है? यही तो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहता है जब रहो ना जाके जरा अपने घरों में, ना करो मुजाहिदा, नहीं करना चाहते, अच्छा ना करो। नहीं तुम ईमान की ज़ादेरा तकवा का ज़ादेरा जमा करना चाहते, नहीं तुम ईमान जमा कर फिक्र तुम्हें, अच्छा ना करो, चलो बैठो। घर बैठे ही तुम्हारी ऐश वाले घर में, आला हसीन घर में जो तुमने बड़ा सजाया होगा ना, तुम्हारे बदन के अंदर बीमारी कहाँ से आ जानी है तुम्हें पता भी नहीं चलना। वही खुराक जो तुम खा रहे हो वही अंदर जाके तुम्हारी बीमारी और तबाही का बायस बने। ये है आज के दौर में इसकी एप्लीकेशन। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ये ना समझो कि तुम्हारे घर बड़े हैं तो तुम बच जाओगे, हैं? तुम्हारे घर आला है तो तुम्हें आला मुकाम मिल जाएगा। अल्लाह कहता है नहीं। और फिर जब अल्लाह कहता है मेरा अजाब आता है ना, जब मैं कोई बीमारी बेचता हूँ, ऐसी तकलीफ बेचता हूँ, फिर कहते हैं या वैलाना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। आए अफसोस, अपने ऊपर फिर अफसोस करते हैं, हम जालिम थे। आपको समझ आई है? जुल्मत से निकलो। अब आपको सारे समझ आ रहे हैं ना, मैं क्यों आपको पूरा जब भी पढ़ाती थी जुल्मत से निकलो। अब आपको पता चल रहा है ना साथ साथ, अब आपको अल्लाह दिखा भी रहा है क्यों निकलो जुल्मत से। हम तो मुसलमान हाली मुसुके मुसलमान बन के बैठे हुए थे, ये जुल्मत क्या है भाई? जुल्मत से निकलना क्या है? तो इस जुल्मत से आप नहीं निकल सकते जब तक आप मुजाहिदा नहीं करते, नफ्स कुशी नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में बंदगी का सफर नहीं करते। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? सो हमेशा उनकी यही फरियाद रही कि अल्लाह ताला कहता है जब अजाब आ गया तो जो बड़े बड़े उनके महल थे, वो घर थे, नामो निशान भी मिट गए। ऐसे हो गए कि जैसे कटी हुई खेती। आपने कभी देखा है जब कटा हुआ खेत फसल काट ली जाए तो वो खेत कैसे हो जाता है? हाली वीरान। ऐसे लगा था उनके घर कोई रहने वाला बंदा ही नहीं, कोई रहा ही नहीं, बड़े बड़े महल हैं, कोई है ही नहीं। और फिर अब कभी आपने देखा है बुझी हुई आग, खाली राख, राख की तरह। अल्लाह कहता है उनकी जिंदगी जाया बर्बाद, कुछ हासिल वसूल कुछ भी ना हुआ। अल्लाह कहता है उनकी ये हालत हो गई। आखिरी वक्त फरियादें रोना धोना, आखिरी वक्त किसी काम आने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे आपको आपको समझ आ रही है क्यों कहती थी आज आपको अल्लाह इज्जत से बुला रहा। ये इज्जत का बुलावा है जो आपको सेहत की हालत में मिला हुआ। वो जिल्लत का होगा, रो धो के तड़पते हुए जाना, रो के जाना है भला, मुजरिम बन के जाना। आज का हमारा जो है ना, अल्लाह हमें महरम बना रहा। मैं कहती हूँ महरम बन जाओ, क्योंकि जाना तो है। बजाय इसके कि हम मुजरिम बना के घसीट के बीमारियों में तड़पा के रुला के जलील होके जाए, मुजरिम बन के जाए, बेहतर नहीं हम बाइज्जत महरम बन के चले जाए। और वो क्या है? कुरान पढ़ के मुजाहिदा करके जाए, अल्लाह के महरम बन के जाए, हैं? ये अल्लाह समझा रहा है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? बहुत राज की बात अल्लाह बता रहा है आयत 16 में। वमा हलकना समा वल अर्दा। अल्लाह कहता है ये जो आसमान और जमीन हमने बनाए है ना, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान है, जो कुछ दरमियान है तुम्हारे समेत। अल्लाह कहता है ला वमा बैनहुमा लाइबीन। ये मैंने, अल्लाह कह रहा है मैंने बेकार नहीं बनाया हुआ कि तू समझ रहा है मैं मन मौजी जिंदगी गुजार के चला जाऊंगा खेल तमाशा करके, इधर खुश उधर छलांगे, इधर खाया पिया, इधर दो बातें की, उधर बैठे। अल्लाह कह रहा है क्या तू समझ रहा है कि खेल तमाशे के लिए मैंने बनाया हुआ? पीछे एक आयत गुजरी है, अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को हक के साथ बनाया। आपको पता है पीछे ये आयत गुजर चुकी है कि जमीन आसमान को हक के साथ। तो अल्लाह ताला ने हक के साथ बनाया है जमीन आसमान को, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने, ये कुरान क्या है? ये हक है। कुरान की शक्ल में अल्लाह ने हमें हक दिया है। अब अल्लाह क्या चाहता है कि हम क्या करें?
ہم اس حق المبین قرآن کے راستے پر چلنے والے بن گئے. یہ چاہتا ہے اللہ. تو اگر ہم نے قرآن کے راستے پر زندگی نہ گزاری، قرآن کا اتباع نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. پھر ہم نے زندگی ضائع کی کھیل تماشے میں. جو اللہ پہلے بھی ایک آیت آئی تھی نا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. ان کے لیے جو قرآن کا اتباع اور رسول کا اتباع نہیں کرتے نا، وہ کھیل تماشے میں زندگی کھیل تماشے کی طرح ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. کھایا پیا، بچے پیدا کیے، اٹھے سوئے، چلے پھرے اور دنیا سے چلے گئے. یہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے بیکار نہیں پیدا کیا ہوا، نہ آسمان نہ زمین اور نہ تمہیں. اور یہ قرآن بھی میں نے اس لیے نہیں دیا ہوا، جیسے پیچھے دیکھا آیت گزری ہے کہ جو غافل لوگ ہیں وہ قرآن کو کس طرح لیتے ہیں، لعب یا لعبون، ایسے ہی بس کھیل تماشا، نہ کچھ حاصل نہ حصول، نہ کوئی مقصد نہ کوئی منزل، ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی تک قرآن کو اسی طرح لیا ہوا تھا، زندگی بھی ہم اسی طرح گزارتے آ رہے تھے. نہ ہمیں پتہ ظلمت سے نکلنا چاہیے، جہالت سے نکلنا چاہیے، غفلت سے نکلنا چاہیے، منافقت سے نکلنا، کوئی پتہ نہیں. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا یہ لاعبین کھیل تماشے میں زندگی ضائع کر دی. حالانکہ میں نے تو یہ کھیل تماشے کے لیے زندگی دی ہی نہیں ہے. نہ قرآن کھیل تماشے کے لیے ہے، نہ دین کھیل تماشے کے لیے ہے. یہ شاید گزری ہے کہ کئی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو اللہ کہتا ہے کھیل تماشا بنایا ہو. کبھی اندر آ گئے، کبھی باہر نکل گئے، کبھی سنت پہ آ گئے، کبھی سنت چھوڑ دی، کبھی شریعت پکڑ لی، کبھی مطلب کی بات پکڑ لی، جو نہیں مطلب کی وہ چھوڑ دی. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنا قانون سمجھا رہا ہے. اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا قانون یہ ہے کہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں. جہاں کہیں بھی باطل ہوگا نا، جہاں کہیں بھی ہوگا، اللہ کہتا ہے ہم حق کو پوری طاقت کے ساتھ اس کے دے مارتے ہیں، سو حق اسے کچل دیتا ہے. یہ تو ہو کے رہے گا نا پھر. یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آپ کو بتاؤں یہ بہت اسٹرانگ، یہ بہت ہی پاورفل آیت ہے. کوئی آپ کا دشمن ہو، یہ جو دعا ہے نا، یہ جو آیت ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق. یہ اتنی طاقتور آیت ہے نا، جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا، کوئی دشمن ہے، باطل ہے، تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے. آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میری طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو حق سے باطل کو ہلاک کرتا ہے. چاہے باطل کتنا ہی طاقتور ہو، فرعون ہی کیوں نہ ہو. اللہ کہتا ہے ایسا جتنا مرضی باطل طاقتور ہو جائے، یہ اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے. اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو تم نبی کے بارے میں گستاخی کرتے ہو. اور قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری اپنی ہی تباہی کا ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی کا سوال ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اگلی آیت میں تھوڑا تیزی سے جاؤں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتے ہمیشہ میری عبادت کرتے رہتے ہیں. آیت 20 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ کیا ان کافروں نے زمین میں، اللہ کہہ رہا ہے، ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مہلت کو ضائع کر رہے ہیں. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بتوں کو بنائے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا. آیت نمبر 22، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کب کی دنیا تباہ ہو چکی ہوتی. کہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی کہ میرے تو سورج ادھر سے نکالنا ہے، وہ کہتا میرے ادھر سے نکالنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 23 میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا یہ جو تم نے باطل عقیدے بنائے ہوئے تھے نا. اللہ کہتا ہے بہت جلد تم سے میں اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ باتیں تم نے کہاں سے گڑی ہوئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ آیت 24 میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں جو بت پرست ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کوئی دلیل لاؤ نا، کہاں سے یہ تم نے سیکھا ہے
کہ کوئی اور بھی خدا ہے، بت بھی کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ بے بس ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 25 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہر نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ ہر نبی جو ہوتا ہے داعی اللہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 26 میں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی وہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی ان کو بھی یہ بندے کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ 27 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور آگے دیکھیں 28 میں کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے فرشتے ہیں نا یہ بھی سفارش کرتے ہیں۔ آگے بھی آئے گا کہ فرشتے جو ہیں وہ سفارش بھی کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں فرشتے وہ مومن بندوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ وہ سفارش بھی کرتے ہیں اللہ لمن ارتضی۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے زمین پر، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ آیت میں ہے، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، فرشتے آ کے اس کو حوصلہ تسلیاں دیتے ہیں اور پھر اس کی سفارش بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس کی خطائیں لغزشیں معاف فرما دے۔ یہ فرشتے کرتے ہیں۔ آپ سوچیں تو جو لوگ کہتے ہیں شفاعت کو جو مانتے ہی نہیں ہیں کتنا ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے فرشتے بھی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کیا اور ان میں سے کون ہے جو کہے کہ جو کہہ دے کہ میں اس کے اللہ کے سوا معبود ہوں اور سو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے۔ جو معبود بناتے ہیں ظاہر اللہ کہہ رہا ہے ان کی سزا پھر جہنم ہے۔ اور پھر کافر لوگ جو ہے اللہ کہتا ہے کیا یہ دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ زمین اللہ تعالیٰ زمین آسمان اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے کہ زمین آسمان آیت 30 31 میں 32 میں 33 میں 34 تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے کہ یہ زمین آسمان کو دیکھو، یہ پہلے یہ نا ایک ہی تھے، پھر اللہ نے ان کو جدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں سبزہ اگایا، پھر اللہ 31 میں کہہ رہا ہے پہاڑ بنا کے زمین کو قائم کیا، راستے بنائے۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کا سارا بیان کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میری قدرت سے میری عظمت کو پہچانو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے 32 میں ہم نے سما یعنی آسمان کو تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنایا۔ یہ دیکھیں یہ اوزون لیئر کا ذکر ہے 32 آیت میں نا، اوزون لیئر کا ذکر ہے جس کو سائنسدانوں نے اس صدی میں دریافت کیا ہے کہ ایک اوزون لیئر بھی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ایک لیئر ہے جو آسمان سے یعنی جو اوپر سے چیزیں آتی ہیں ان کو نیچے نہیں آنے دیتے اور یہاں کی چیزیں جو ہے یعنی جیسے دھواں ہے اس طرح کی چیزیں اوپر نہیں جانے دیتے۔ تو انہوں نے اب دریافت کی ہے اللہ نے کہ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سما کو محفوظ چھت بنایا ہے اور کیا تاکہ اہل زمین کو ہلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائے اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح ان کے لیے بچاؤ کا اور حفاظت کا انتظام کیا ہوا۔ ہم اتنے ناشکر ہیں، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری حفاظت کا کیسے کیسے بندوبست کیا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز ایسے آئے تو تمہارے اوپر نقصان نہ ہو بلکہ وہ اوزون لیئر پہ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح میں نے تمہاری حفاظت کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی طرح بات کر رہا ہے سورج چاند، دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سیاروں کا ذکر ہے، وہ جو سیارے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں ان کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز میرے حکم کی پابند ہے، میری اطاعت گزار ہے، میرے راستے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آیا اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تو بھی تو میرا اطاعت گزار بندہ، تو بھی تو میرے بتائے ہوئے راستے صراط المستقیم پر چلنا، تو بھی تو میرے حکم پر کھڑا ہو نا، جس طرح ہر چیز میرے حکم پر
چل رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشا، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی کہ یہ آیت کیا، اس کا میں پڑھ رہی تھی تفسیر، کہ وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ہم بڑے خوش ہوں گے، تو دین ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اگر یہ چلے جائیں گے تو تم نے ادھر ہی بیٹھے رہنا، ایسا تو نہیں ہونا، جانا تو ہر کسی نے ہے، اپنا بس کام کرو، دین کا، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ یہاں رہے گا، نام تو اللہ کا رہے گا، ذکر بھی اللہ کا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری زندگی تو ظاہر ہے فنا والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک حقیقت ہے نا، حقیقت تو پورا قرآن ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم یہ کبھی بھی نہ بھولنا کہ تمہارے نفس پر، یہ نقطہ نوٹ کرے، تمہارا نفس جو ہے نا اس پر موت وارد ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نفس کشی کرو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، نفس کشی کرو، آج نفس کشی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے نفس کو مار دو۔ کیوں مار دو؟ موت سے پہلے پہلے مار دو گے تو کیا ہوگا، جب موت کا ذائقہ آئے گا تو پھر تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہ راز ہے۔ دیکھیں کلو نفس کہا ہے، کبھی آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ کلو روح ذائقۃ الموت، اس لیے کہ موت جو ہے وہ نفس پر وارد ہوگی، نفس کے جو ذائقے ہیں، خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں، محبتیں ہیں، ان پر موت وارد ہوگی۔ یعنی کہ زبان جو غیبتیں کرتی ہے زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں جو جگہ چیزیں دیکھتی ہے، اچھے اچھے منظر، آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان جو سنتے ہیں چغلیاں غیبتیں، کان بند ہو جائیں گے۔ باقی تو روح تو اسی طرح رہے گی، دوبارہ جسم کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ ذائقے نفس کے بند ہونے ہیں، آپ کو بتاؤں ذائقے نفس کے بند ہوں گے، تو اسی لیے تو اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں نا، روزے اللہ نے کیوں دیے؟ صوم۔ اللہ کہتا ہے نفس کے ذائقے صوم سے بند کرو، آج نفس کے ذائقے بند کرو، تاکہ کل کو جب، آج تو وقت ہی ہم بند کرتے ہیں نا نفس کے ذائقے، یہ وقت ہی ہم اپنے نفس کو ٹرین کر رہے ہیں، اصل میں ہم اپنے نفس کو موت کے لیے ٹرین کر رہے ہیں، پتا آپ کو یہ بات، تاکہ ایک دن جب موت آئے گی تو ہمارے ذائقے پہلے ہی چلے گئے ہوں، نہ ہمیں دنیا کی چاہتیں، محبتیں، نہ کھانوں کے ذائقے، نہ ہمیں نفسی ذائقے، نہ خواہشیں، نہ شہوتیں، کچھ بھی نہ ہو، پہلے ہی نفس پہ موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا، ہماری روح جو ہے نا، روح ہماری پرواز کرتی ہوئی اللہ کی طرف وجد کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ تو یہ نفس ہوتا ہے جو پکڑ کے رکھتا ہے بندے کو پیچھے اور اللہ سے ڈراتا ہے، اے مرن میرے دشمن، میں کیوں مرا، میں تو 1000 سال جی ہوں۔ یہ نفس ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ نفس ہوتا ہے۔ روح کبھی بھی نہیں کہتی، روح تو تڑپ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں روح تو پہلے ہی اللہ کا ایک اندر، ہمارے ایک اندر بدن کے اندر اللہ، روح جو ہے نا وہ اللہ کا نمائندہ ہے، تو روح جب قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، روح کو نور ملتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، روح جو ہے نا طاقتور ہوتی ہے، پھر ہم روحانی بن جاتے ہیں، جسمانی کی بجائے ہم روحانی، نورانی بن جاتے ہیں۔ جب ہم نورانی بن جاتے ہیں تو روح جو ہے اس کو پر اور پرواز مل جاتے ہیں، پھر روح تڑپتی ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، پھر آنسو آتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ذکر کی محفل ہوتی ہے، پھر دل تڑپتا ہے، لرزتا ہے، رونا آتا ہے، وہ روح اصل میں رو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا۔ تو روح تو کہتے ہیں نا طالب دیدار ہے، روح کو اللہ کہتا ہے روح کو بے قرار کرو، روح کو طالب دیدار کرو، تاکہ پھر میں تمہیں کہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ تم نے اپنے نفس کو اتنی نفس کشی کی کہ وہ مطمئنہ ہی بن گیا، اتنی تم نے نفس کشی کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی موت آئی بھی پتا بھی نہیں چلا، گزر بھی گئی آگے، اتنا تمہارا نفس جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اللہ پھر نفس کو بھی کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی تمہارا نفس بھی اتنا پاک ہو چکا ہے تمہاری روحانیت کی، نورانیت کی وجہ سے، کہ وہ بھی مطمئنہ بن چکا ہوا ہے،
اس میں بھی کوئی شر نہیں رہا۔ تو یہ اللہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے، جہاں بھی یہ آیتیں آتی ہیں نا، وَنَبْلُوكُمْ، اللہ کہتا ہے یاد رکھو یہ زندگی جو ہے نا، یہ تکاثر کے لیے نہیں ہے، مال دولت زینت خواہشوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ نبلوکم، یہ تمہاری آزمائش ہے ہر حال میں، بالشر والخیر، چاہے شر ہے چاہے خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں شاری آزمائش، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، پتہ نہیں بیماری آزمائش ہے، کہ پتہ نہیں کوئی تکلیف ہے تو یہی آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے خیر بھی، کیونکہ خیر میں بھی ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، خیر میں بھی ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچے حالات ہیں، نہ ذکر کا پتہ، نہ ہمیں شکر نہ فکر آخرت کی، نہ صبر، بس بچوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہی تو فتنہ ہے، یہی تو اصل فتنہ ہے کہ تو بھولا ہوا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تو یہی تو بھول جاتا ہے نا کہ تو نے میری طرف پلٹنا ہے۔ شر اور خیر دونوں فتنہ ہیں اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے 36 آیت میں 37 میں، کہ جو کافر ہیں ان کی تو روش ہی ہے، اللہ کہتا ہے بس نبیوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی مہلت ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے تم ایسی حرکتیں نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان فطرتاً جلد باز ہے، اور یہی کہتے تھے نا وہ، لاؤ نا عذاب، کدھر ہے عذاب؟ جب عذاب آیا تو پھر کیسے بھاگ رہے تھے؟ پیچھے گزری ہے نا آیت، اللہ کہتا ہے جب عذاب آیا 39 40 تو پھر یہ عذاب کو روک نہیں سکیں گے، جب بیماری آ گئی بدن میں تو روک نہیں سکیں گے، وہ پھیلتی ہی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ وہ تو میں نے ٹائم لکھ دیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اور جب آیا تو تم بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے 40 میں 41 میں کہ موت اچانک آ جائے گی اور پھر ہوگا کیا؟ تمہیں بدحواس کر دے گی۔ یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا حال جو دنیا دار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ظالم جاہل ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا، ان کے حواس ہی نہیں قائم رہتے، بد حواس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہ کلمہ یاد، نہ آخرت یاد، نہ ایمان یاد، بد حواس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہی تو بات ہے، جب وہ بد حواس ہو گئے تو پھر نہ ایمان رہا، نہ کچھ رہا، نہ آخرت رہی، بس پھر اللہ کہہ رہا ہے مہلت ختم ہو گئی۔ اور بے شک اللہ آگے کہہ رہا ہے جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے 41 ان کا انجام تباہی تھا، اور وہ تباہی کیا تھی؟ کہ انہیں کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ دن رات اللہ کہہ رہا ہے، فرما دیجئے شب و روز خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کون کرتا ہے تمہاری نگہبانی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ بلکہ وہ اپنے اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں، جو انہیں بچا رہا ہے، باہر جاتے ہو کوئی حادثہ نہیں ہوتا، گھر آتے ہو کہیں گرتے نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ہی تو حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہوں اور میرا ہی انکار کر رہے ہیں۔ لو دیکھو ذرا، یہ تو ان کے حال ہے، اتنے تو یہ اندھے ہیں من کے، پتہ ہی نہیں کھلا کون رہا ہے، بچا کون رہا ہے، چلا کون رہا ہے، اتنے بے خبر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ کیا ہمارے سوا ان کا کوئی کچھ اور معبود ہے جو انہیں عذاب سے بچا لیں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، ظاہر ہے جب عذاب آیا اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی تائید اور رفاقت میسر ہوگی، یعنی جب پکڑ ہوگی تو پھر منہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ آیت نمبر 44 میں کہ کافروں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، لیکن کیا وہ یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے جو ممالک ہیں وہ پھر بھی زیادہ ہیں اور کافروں کے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں، کہتے ہیں 59 سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں، حالانکہ کافروں کے جو ملک ہیں وہ تھوڑے ہیں، اس کے باوجود مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں، نہ ہم اتباع قرآن کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ورنہ تعداد میں
ملک تو مسلمان زیادہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 45 آیت میں کہ وہی ہے کہ فرما دیجیے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، لیکن کیا کون نہیں سنے گا جو نہیں ڈرے گا؟ لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ اب کتنے لوگ ہیں دیکھیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں بہرے ہیں، کان تو ہیں لیکن حق کی بات سننے سے، مطلب کی بات سننے کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن حق کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ حق سے بہرے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کان سے بہرے نہیں ہیں، حق سے بہرے ہیں۔ کہ جب عذاب دیکھیں گے تو پھر کہیں گے انا کننا ظالمین، ضرور اسی غلط کیتا کچھ، لیکن کیا فائدہ، اتنی دیر سے سمجھ آئی تو وہ کیا سمجھ آئی۔ اللہ کہتا ہے بہتر ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتے۔ 47 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ میزان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حشر کے دن ہوگا، مال تولے جائیں گے، لیکن جو ظالم، اور پھر اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، وکفا بنا حاسبین، ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے حساب لینا میرا کام ہے، تو نہ حساب لینے بیٹھ جایا کر، میرے ساتھ یہ کیوں حساب کیا ہے، میرے نال یہ بھی حساب کرو، یہ حساب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو نہ حساب کر، حساب کے لیے میں ہوں، تو اپنے اعمال سیدھے کر، تو جو بھی عمل کر من پاک نیت صاف سے کر، تو جو بھی عمل کر رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے کر، تاکہ تیرے اعمال کا نا کوئی وزن ہو۔ یہ وزن ہوتا ہے من پاک نیت صاف۔ اگر من پاک نیت صاف نہیں ہے نا تو اعمال بے وزن ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، بے وزن ہوں گے، کیونکہ وزن تو اخلاص کے ساتھ آنا تھا، خشیت کے ساتھ آنا تھا، وہ تو ڈالا نہیں، تو اللہ نے کھوکھلے اعمال، پیچھے پڑھیے نا ہم نے آیت، غبار بنا کے اڑا دینے ہیں۔ بے وزن چیز جھاگ کی طرح، پیچھے گزری نا آیت، جھاگ کی طرح بے وزن چیز کو، بے وقت چیز کو اللہ اڑا دے گا، مٹا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی ہی بارے میں بتا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی، دیکھیں ہر کتاب کی یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صرف تورات کی نہیں تھی، ہر کتاب کی ہے کہ وہ فرقان ہوتی ہے، وہ ضیاء ہوتی ہے، اور وہ ذکر ہوتی ہے۔ ضیاء کا مطلب روشنی، ضیاء القرآن شاید یہاں سے لیا، ضیاء القرآن روشنی، اور ذکر ہے اللہ کا، فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کا فرق۔ قرآن میں بھی یہ سب کچھ ہے، قرآن بھی فرقان بھی ہے، ضیاء بھی ہے، ذکر بھی ہے، اللہ کا دور بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے تھے اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے تھے، یعنی جو لوگ متقین ہیں نا، اللہ یہ کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، اس کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، انہیں قرآن سے فرقان ملتا ہے، ضیاء ملتا ہے، اور ذکر ملتا ہے۔ یہ نقطے ذرا یہ آیت کے درمیان نا بین الربط دیکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اللہ خود قرآن کی شان، یہ دیکھیں قرآن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اور ہم نے اس برکت والی قرآن کتاب کو لپاٹ کے چوم چاٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ برکت کو زندگی سے اوپر، زندگی تو باہر، برکت بار بار رہے کار تو بھی میرے دماغ تو بھی کتنے اثر نہ ہو جائے برکت۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب، یہ قرآن ذکر مبارک، برکت والی کتاب ہے، مطلب کیا؟ عمل کرو، عمل کرو، اس کا اتباع کرو تاکہ تمہاری زندگیاں بھی بابرکت ہو جائیں۔ آپ دعا کریں نا، دعا کیوں نہیں کرتے آپ دعا کریں یہاں پر، یا اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرما، قرآن سے نور عطا فرما، قرآن سے ہمیں ذکر نصیحت عطا فرما، اور قرآن سے ہمیں فرقان عطا فرما۔ یہ ساری اللہ قرآن کی تعریفیں تو کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ خوش نصیب ہیں، میں کہتی ہوں آپ کے آگے قرآن کھلا ہوا ہے، یہ قرآن کی زیارت کرنا بھی لوح محفوظ کی زیارت آپ کر رہے ہیں، اور یہ کلام الہی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا، یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا نور ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں،
اور اس سے اللہ آپ کی آنکھوں کو نور دیتا ہے، آپ کے قلب کو نور دیتا ہے، آپ کے باطن کو نور دیتا ہے، آپ کے ایمان کو نور دیتا ہے، آپ کی روحوں کو نور دیتا ہے۔ اتنے نور آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا نور، رسول اللہ کا نور، اللہ کا نور، قرآن کا نور، اتنے نور آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر تو ہمیں اللہ شیطان کے فطور سے بچا لے۔ اتنے نور، اتنی فریکوینسی کا نور ہے، دیکھیں یہ ایک نور نہیں ہے، یہ کتنے نور ہیں قرآن کی صورت میں ملے ہوئے۔ رسول اللہ کا نور، اللہ کا نور، قرآن کا نور، آیتوں کا نور، جبرائیل علیہ السلام کا نور، اتنے نور مل جائیں تو ایک شیطان کے فطور سے ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو آگے اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ افانتم لہ منکرون، اللہ ہمیں پوچھ رہا ہے کیا اب بھی انکار کرو ہے؟ کیا تم اس سے انکار کرنے والے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں برکتیں، نور، رحمتیں دے رہا ہوں، اب بھی انکار کرو؟ یعنی جیسے سمجھاتا نہیں ہے بندہ کسی کو پیار سے، اللہ ہمیں پیار پیار سے سمجھاتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ پیچھے بھی اللہ نے پوچھا تھا نا، کیا اب بھی تم انکار کرو گے؟ اب بھی تم نہیں مانو گے؟ یہ اللہ پیار سے آپ سے باتیں کر رہا ہے، عزت سے مان جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے لے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، سنا رہا ہے کہ وہ ہدایت پر تھے، اور یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے 51 سے، اور یہ جاتا ہے پھر آگے انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ تم گمراہی میں ہو 53، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 55 کوئی دلیل لاؤ، تو انہوں نے کہا زمین آسمان اللہ کی دلیل ہے 56، اور دلیل کیا چاہیے؟ اللہ کی ساری کائنات یعنی کہ گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر ان بتوں کی پوجا کی کیا ضرورت ہے جو نہ بولتے ہیں، نہ کوئی تمہیں کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ 58 59 پھر وہ کہنے لگا اچھا، کہنے لگے ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کو کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس نے یہ کیا ہے نا، اب دیکھیں آپ، لامین الظالمین، وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی برے سے اچھے کے بارے میں پوچھو نا تو وہ اس کو کہے گا یہ برا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کسی اچھے کے بارے میں پوچھنا ہو نا تو کسی اچھے سے پوچھو، برے سے کسی اچھے کا پتہ نہ پوچھو، کیونکہ وہ اپنی جیسی بات کرے گا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، جس نے ان پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ بولے، وہ سارے بولے کہ یہ جو حرکت ہے نا، ایک نوجوان ہے یہاں پہ، وہی ان کو برا بلا ہمارے بتوں کو کہتا تھا، اسی نے ہمارے پیچھے کچھ کیا ہے، چلو لاؤ اس کو پکڑ کے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ یہ جو ہمارے بتوں کا حال ہے، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے ابراہیم، یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اب بڑے نو پوچھو نا ہوتا ہے جڑا، ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، ان کے لیے لاجیکل حکمت سے بات کر رہے تھے کہ اگر یہ اتنا سیانا ہے جن کے پیچھے تم بیٹھے ہوتے ہو، زندگی برباد کر رہے ہو، اسے اتنا ہی پوچھ لو کہ اس کا یہ اشر کیا کس نے ہے، کہ ان کو توڑا کس نے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا، اور اس کے کہتے ہیں نا کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی کہ اب اس کا آ کے نا یہ جو تماشا ہوا ہے اس بڑے سے پوچھو۔ تو پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہم کتنے پاگل ہیں۔ دل میں سوچا، سمجھ تو آئی بات کی، لیکن ظاہر یہی کیا کہ کوئی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کی عقلیں اندھی ہو گئی۔ گال دا پتہ سارا لگ رہا سی کہ بت بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے توڑا کس نے ہے، اندر سے پتہ لگ رہا تھا، لیکن اوپر سے ظلمت کی وجہ سے انہیں فائدہ اس میں نظر آتا تھا نا کہ ہم کیوں ایک خدا کی مان کے تو ساری عیش و عشرت چھوڑے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے پتہ لگ رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ آیت 65 میں ان کی عقلیں اندھی ہو گئی اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ ابراہیم تم جانتے تو ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، تم کس لیے ان کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہ کوئی نفع ان کا، نہ کوئی نقصان، افسوس ہے تم پر۔ 67 68 69 یہ سارا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ تھا نا، یہ 67 میں دیکھیں
उफ़िल लकुम, अफसोस है तुम पर, तुफ है तुम पर। इनके पीछे एक आयत आई थी ना, अल्लाह ने कहा था अपने वालिदैन को उफ भी ना कहो। ये है वो लफ्ज़ जिसमें अल्लाह ने मना किया है कि वालिदैन की किसी भी बात पे ये ना कहो कि अफसोस है मैनू तुहाड़े ते जो तुसी कह रहे हो। अल्लाह कह रहा है ये अल्फाज, ये नफरत और हकारत के ना, ये कभी वालिदैन के साथ इस्तेमाल ना करना। तो उन्होंने ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होने चाहिए? ये बुतों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अफसोस है तुम पर। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चलो पकड़ो इब्राहिम को, इनके जला दो, क्योंकि इन्होंने हमारे बुतों पर बड़ा जुल्म किया है। 69 आयत में देखें, ये जो दुआ है ना, ये बहुत ही मुजरब दुआ है। या नारू कूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहिम। उन्होंने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तो अल्लाह ने आग को क्या हुक्म दिया कि ए आग तू ठंडी हो जा, और सलामती वाली, ठंडी और सलामती, ठंडी और सलामती, नोट करें जरा। ये जो दुआ है ना, ये बहुत ही जबरदस्त दुआ है। देखिए जब जिंदगी में आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, जहनी परेशानी हो, जहनी या कल्बी, आपको बहुत तकलीफ में जब आप हो ना, या कोई बहुत जिद्दी हो जो आपकी बात ही ना माने, दोनों सूरतों में आप ये दुआ पढ़ के पी भी सकते हैं और पिला भी सकते हैं। या नारुकूनी बरदम व सलामन, अल्लाह आपको सुकून दे देगा आपके अंदर। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये सारी दुआएं पढ़ी हुई हैं, ये सारी दुआएं मैंने की हुई है, तो अल्लाह ताला चला रहा है आज तक। देखें तो ये दुआ पढ़ी कि भाई ये दुआ पढ़ो, अल्लाह आपको ठंडक भी दे देगा, सुकून भी दे देगा, आपको सलामत सलामती भी दे देगा, आप पर सकीना नाजिल कर देगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया, अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। 71 में फिर आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहता है और लूत अलैहिस्सलाम को भतीजे कि भाई बचा कर, अल्लाह फिर उनको कहाँ ले गया? सरजमीन शाम की तरफ ले गया। सरजमीन शाम में अल्लाह कह रहा है बारकना फीहा लिल आलमीन। आज देखें शाम का क्या हाल है, सीरिया का। अल्लाह कह रहा है कुरान में बारकना, हमने बरकत रखी। आज तो बहुत तबाहियां हो रही है कि नहीं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही जो पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो उन्होंने रसूलों का इत्तबा नहीं किया, कुरान का इत्तबा नहीं किया, अल्लाह ने उन बस्तियों को तबाह कर दिया। इससे आप अंदाजा करें हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में जो तबाहियां होती हैं वो क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान का इत्तबा नहीं करते। तो फिर शैतान हमारे घरों में आके तबाहियां कर देता है, और फिर उस पर अल्लाह का गजब भी आता है, जैसे कि पहली कौमों पर आया था। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? 72 फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह कहता है हमने उन्हें फरजंद इसहाक बख्शा, पोता यकूब उनकी दुआ से इजाफी बख्शा। और वो कौन थे? अल्लाह कहता है जालना सोलहीन, सोलहीन बनो। आपको याद है मैं आपको कहा करती हूँ? मोमिनीन, मुत्तकीन, मोमिनीन, सोलहीन, मोहसनीन, मुखलसीन। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? और हमने उन्हें इंसानियत का पेशवा बनाया, उन्हें फिर पेशवा बनाया। देखें इन आजमाइशों से गुजार के बनाया। ये नुक्ता नोट करें। पहले उन्होंने क्या अल्लाह ताला ने कहा बेटे की कुर्बानी दो, वो भी दी। फिर हक के लिए खड़े हुए, जान तक, ये जान देने का ही मामला था ना, अब जान ही तो दे रहे थे। जब आग में फेंके गए तो जान ही तो कुर्बान करने जा रहे थे। अल्लाह कहता है जब हमने उनकी हर तरह की कुर्बानी देखी, जल जल के कुंदन बन गए ना, तो हमने उन्हें पेशवा बनाया। इमाम वो होता है, ये मैं कहती हूँ इमाम वो होता है जो मुजाहिद, ये मुजाहिदों से गुजरे थे। वो ये होता है मंजिलों से गुजर के, मुशक्कतों से, मेहनतों से गुजर के आप जब बनते हो ना, असल इमाम वो होता है जो 40-40 साल, 50-50 साल मुजाहिदे रियाजतें करते हैं ना, वो इमाम होता है। इमाम वो नहीं होता जो 4 किताबें पढ़ के अंदर नफ्स उसी तरह खड़ा है, दुनिया की मोहब्बत उसी तरह पड़ी हुई है। तो इमाम बनाने से पहले ना अल्लाह मन पाक करता है, नीयत साफ करता है, अपना बनाता है, अपना रंग चढ़ाता है। सौलहीन में से अल्लाह फरमाता है जब वो सौलहीन के मर्तबे पर पहुंच जाते हैं ना, फिर अल्लाह इमाम बनाता है। और वो जो इमाम होता है ना, फिर वो एक उम्मत होता है, वो एक इदारा होता है पूरा। फिर अल्लाह उसको हर खूबी देता है, इमामत की भी, मोहब्बत की भी, दावत की भी, इकामत की भी। उसके अंदर अल्लाह सारी खूबियां रखता है जिसको अल्लाह इमाम बनाता है।
آخرت کی چاہت بھی، اللہ کی رضا بھی، اللہ پھر اس کو سجاتا ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر۔ اب یہ اللہ ان کی صفات، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نا انبیاء کی صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ انہیں امام بناتا ہے، اللہ انہیں ہدایت ہادی بناتا ہے، اللہ انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر والا بناتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے من پاک نیت صاف والے ہوتے ہیں، اور وہ عابدین عبادت گزار، عبادت کی منزل اور مرتبے پر پہنچے ہوئے للہ باللہ محلہ توکل اللہ رضی اللہ والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ پھر تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہے کہ ان کی قوم جو تھی اللہ کہہ رہا ہے بڑی خبیث تھی، اللہ نے پھر اسے نجات عطا فرمائی، اور لوط علیہ السلام کے اللہ کہہ رہا ہے انہو من الصالحین۔ یہ نوٹ کرتے ہیں آپ، یہ انبیاء کی صفات اور جو تباہ قومیں ہوئی ان کی حسلت دونوں اللہ بتا رہا ہے۔ جو تباہ ہوئے وہ فاسقین، جو انبیاء تھے وہ صالحین۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے دعا کی۔ دیکھیں پھر دعائیں ہیں، میں کہہ رہی ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے نا تو یہ دعائیں آپ ایک سیپریٹ، میں نے تو اسی طرح کیا ہوا تھا، ایک سیپریٹ نوٹ بک پہ میں نے حالی دعائیں ساری لکھی ہوئی تھی، حالی دعائیں، اور پھر موقع کے مطابق وہ دعائیں میں پھر یاد کر کے پھر ان کو دعائیں نماز میں اور آگے پیچھے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم پر بھی یہ کیفیات، یہ حالات، یہ جذبات، یہ واقعات ہم پر بھی گزرنے ہیں، اس لیے اللہ سنا رہا ہے۔ اللہ ایسے تو نہیں کوئی بات استغفر اللہ کرتا بے وجہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے وجہ تو اللہ کہتا ہے میں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، نہ بے وجہ میں نے کچھ بتایا ہے، تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ تو یہ دعائیں نوٹ کریں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یہ انتہا کی تکلیف میں جب آپ ہو نا، انتہا کی جب تکلیف ہو جائے، آپ اپنے یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم سے نجات بخشی۔ یہ انتہائی کرب کی دعا ہے، میں آپ کو پتا ہے انتہائی تکلیف میں جب بندہ ہو نا تو یہ دعا کرنی چاہیے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہم نے پھر ان کی مدد کی، فاستجبنا، ان کی مدد دعا کو قبول کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی جو بڑی تکلیف میں تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کا جینا توبر کیا ہوا تھا، ان کے اوپر طرح طرح کے کہتے ہیں نا آوازیں، اور ان کا اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں اس کرب سے، اس کرب میں تھے، وہ کرب کا ہوتا ہے دلی رنج، جب دل میں بہت زیادہ تکلیف ہونا اس کو کرب کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو نجات دی اس کرب سے جس میں وہ تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اور ہم نے اس قوم کی اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ آیات کو جھٹلاتی تھی، آیات کو جھٹلاتی تھی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت ہی بری قوم تھی۔ اب یہاں سے آپ نوٹ کریں جو آیات کو جھٹلائے وہ کیا ہے؟ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے وہ بری قوم تھی۔ اسی طرح سوچیں جس گھر میں قرآن پر عمل نہیں ہوتا، جس گھر میں قرآن کی آیتوں پر عمل نہ ہو، وہ گھر بھی سوءت دار ہے، برا گھر ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فاغرقناہم اجمعین۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جہاں پر قرآن پر عمل نہیں ہوتا اللہ وہ قومیں، وہ گھر تباہ کر دیتا ہے، وہ بستیاں ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ آگے داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان کر رہا ہے، ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دو آدمی تھے، تو ایک کی جو کھیتی تھی اس میں وہ بکریاں چر گئیں، تو وہ اپنا لے کے آیا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس کہ یہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ، اس کی جو بکریاں ہیں نا انہوں نے میرا کھیت خراب کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ تم جس کا کھیت خراب ہوا تھا نا اور جس کی بکریاں اس میں چر گئی تھی، اسے کہا کہ تم اپنی بکریاں اس کو دو، اب یہ جتنی بکریاں تمہارا اس کا کھیت خراب کیا ہے نا یہ بکریاں اس کو دو۔
لیکن پاس ہی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا، حالانکہ وہ چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے کہا میرا تو خیال یہ ہے کہ جتنی دیر اس کا کھیت صحیح ہوتا ہے نا، اتنی دیر بس اس کو بکریاں دے دیں، اتنی دیر وہ اس کے کھیت کا خیال کرے، اتنی دیر وہ اس کی بکریاں استعمال کرے. جب کھیت صحیح ہو جائے تو وہ بکریاں واپس دے دیں، اور اس کا کھیت بھی صحیح ہو جائے گا، اور اس کی بکریاں جس کی ہیں اس کو واپس مل جائے گی. تو داؤد علیہ السلام کو یہ اچھا لگا اور انہوں نے اس کا فیصلہ مان لیا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ شان اور عظمت بیان کر رہا ہے کہ پرندے اور پہاڑ جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ہم نے داؤد کے وسیلے سے تمہارے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھایا. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا کہ وہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کا ہو. پھر اللہ پوچھ رہا ہے انتم شاکرون، تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ یہ دیکھیں، یہ سوال یا انداز ہے اللہ کا، اسے کہتے ہیں نا کوشچن مارک. پیچھے کیا گزرا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل کرتے ہو؟ اس طرح اللہ تعالیٰ سوال ہمیں بھی پوچھ رہا ہے کہ پہلی قوموں نے تو نہیں کیے، نہ شکریہ کی ہیں، تو کیا تم اب شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ پیچھے گزرا تھا نا انتم افہم یؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ کیا تم عقل کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کیسی کیسی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، شکر کرتے ہو؟ نبیوں کے حوالے سے نا اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں دکھا رہا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کا یہ سارا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، جن بھی ان کے تابع تھے. 83 میں اللہ تعالیٰ پھر ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار تھے نا، 7 کے 8 سال کہتے ہیں وہ بیمار رہے، بہت شدید تکلیف میں تھے. اب دیکھیں بیمار ہو تو یہ دعا پڑھو، ہر طرح کی دعا. میں کہتی ہوں وہ کون سی مشکل ہے جس کا حل قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج قرآن میں نہیں ہے؟ چاہے وہ ذہنی، جسمانی، روحانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ہمیں صرف دیکھنے کی بات ہے، ڈھونڈنے کی بات ہے. اب دیکھیں جسمانی بیماری ہو تو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ایوب نے کہا تھا وہ پڑھو. وہ کیا؟ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. جسمانی تکلیف ہو تو یہ پڑھو. ہمیں تو بھول ہی جاتا ہے جسمانی تکلیف میں سب کچھ. ہم کہتے ہیں میری جی تکلیف کسی ہے ہی نہیں. تو حالانکہ ہم سے پہلے انبیاء 7-8 سال کہتے ہیں وہ تکلیف میں انتہائی درد میں مبتلا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاستجبنا له فکشفنا، ہم نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پھر انہیں صحت دی، ان کے آل اولاد دیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو سب کچھ ہم نے واپس دیا. رحمت من عندنا، یاد ہے آپ کو؟ رحمت من عندنا وذکرى للعابدین. رحمت من عندنا، ہم نے اپنے خزانوں میں سے، اللہ کہہ رہا ہے، ان کو دیا. رحمت من عندنا، ذکر من عندنا، ذکر یہی تو انبیاء کرام مانگا کرتے تھے. ذکر من عندنا، پھر علم من عندنا، پھر کیا تھا؟ رحمت من عندنا. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کیے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور یہ عبادتداروں کے لیے نصیحت ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں انبیاء کا ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے. کل من الصابرین، اسماعیل، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سارے کون تھے؟ صابرین تھے. یہ سارے کون تھے؟ عابدین تھے. یہ سارے کون تھے؟ صالحین تھے. یہ سارے کون تھے؟ مومنین تھے، شاکرین تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اساسات انبیاء کی ہمیں نا صفات بھی بتا رہا ہے. رحمت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان میں نے داخل کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے آیت 87 سے کہ آپ کو پتا ہے وہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں، اب دیکھیں پھنس جاؤ تو پھر دعا آ گئی، پھر دعا آ گئی. جس طرح یونس علیہ السلام پھنس گئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ دعا پڑھو. اور پھر ان کی دعا یہ دعا پڑھو جب تمہیں غم میں جب تم ہو نا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. یہ دعا غم کے لیے، میں آپ کو بتاؤں یہ جو دعا ہے نا، یہ قلبی غم جس کو ہو، تاکہ وہ غم جو ہے وہ وہی ختم ہو جائے. ہم غم پالتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم غم پالتے ہیں، پال پول کے پھر اس کو دماغ پہ چڑھاتے ہیں. جب چڑھتا ہے تو پھر ہم خود ڈاؤن ہونے سے، غم اوپر ہم نیچے، پھر اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے غم کو پہلے دو اس سے پہلے کہ وہ اوپر چڑھے اس کو پہلے ختم کر دو. اور دعا کیا کرو؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اتنا ہی آپ پڑھ دو بس. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. یہ بہت گہری دعا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور بہت مجرب دعا ہے. اگر آپ پڑھ کے اپنے سینے پر پھونکے
اللہ سارے غم الم خوف سارے مٹا دھو دے گا، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں غم سے۔ غم ہی تو بندے کو گراتا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کا ذکر کر رہا ہے، انہوں نے کیا دعا کی، دیکھیں پھر اولاد کے لیے دعا، اولاد کی طلب ہو تو کیا کہو، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پیچھے کیا تھا کہ اولاد ایسی مانگو کہ جو صالحین میں سے ہو، وبرم بوالدین، جو نیک اولاد ہو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے والی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے حضور بہت عاجزی والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے، رغبت کرنے والے تھے، حرات کرنے والے تھے، ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کو ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اولاد دی رغبت والے، خشیت والے، بہت عاجزی والے، تو یہ یہاں سے میں نے سیکھا ہے عاجزی، زاری، فقیری۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا وہ پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، یحییٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھی، سچے تھے، صابر تھے، صالحین تھے، گریہ زاری کرنے والے تھے، امر بالمعروف والے تھے، اور پھر خشیت والے تھے، عاجزی والے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنی پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کیا تھی، اپنے رب سے بہت ڈرنے والی تھی، اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بھی آزمایا اسی چیز سے جو ان کو زیادہ پیاری تھی، اور یہی اللہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے، اللہ کہتا ہے انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوا ہے، بالکل بدل کے رکھ دیا ہوا ہے اپنے دین کو 93 میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، یعنی جب جو بھی آپ کام کریں گے من پاک اور نیت صاف کے ساتھ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مانے کوئی اپریشیٹ کرتے نا کرے یا نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں اس کو اجر دوں گا، کیونکہ اللہ سب کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ واپس ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، واپس ہم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کوئی نقطہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے لوٹنا تو میری طرف ہے، اس لیے جو بھی عمل کرو وہ میری رضا اور میرے محبوب کی اتباع میں کرو، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ قیامت کے نزدیک کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ قیامت کے نزدیک انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو ظالم تھے، غافل تھے، اس سے ہم تو بھولے ہوئے تھے کہ ہمیں کبھی اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے۔ پھر 98 میں اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ کافر اپنے بتوں کے ساتھ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہنم میں وہ کیا کریں گے، 90 اور 100 میں شور کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، لیکن تب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بے شک جن لوگوں نے اللہ کے لیے پہلے سے ہماری طرف بلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے۔ جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو حسنہ والے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو حسنہ والے کون ہیں، جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ اس جہنم سے دور رہیں گے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور وہ وہاں آرام اور سکون میں ہوں گے، اپنے وعدے انہیں ملیں گے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے، اور فرشتے کیا کریں گے، روزے قیامت سب سے بڑی اللہ کی بھیڑ رنجیدہ نہ کرے گی۔ یہ نوٹ کریں پوائنٹ، یہی تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ قیامت کا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جو اس میں حسنہ کی آج پیروی کر رہے ہیں نا لوگ، جو قدم قدم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئی تھی، کب سارا کچھ حساب ہوئے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھے، وہ کہتے ہیں نا ان کے لگے ہوں گے خیمے، وہاں بیٹھے وہ جنتی کھانے کھا رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو کہتے ہیں نا دائمی جنتوں میں لے جایا جائے گا، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہی تو وہ دن تھا جس کا رب تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر میں ساری کائنات کو لپیٹ لوں گا 104 میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کہ بلا شبہ ہم نے زبور میں بھی اللہ کہہ رہا ہے یہی باتیں بتائی ہوئی ہیں، اور عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہیں۔ نیک بندے اللہ کے وارث ہوتے ہیں زمین کے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے آخر میں نیک بندوں کے ہاتھ میں ہی میں دیتا ہوں، حکومت طاقت نیک بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں،
اور یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کو عبادت گزار بندے جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میرے محبوب کے در کے منگتے رحمت کے منگتے ہوتے ہیں، وہ اصل میں نیک بندے ہوتے ہیں۔ نیک بندے وہ نہیں ہوتے جو نماز پڑھ کے آپ ہی نیک بن جائے۔ کہتا ہے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے نصیحت لیں اور دامن رحمت مصطفیٰ لیں، وہ نیک بندہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے فرما دیجئے میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے۔ پھر وہی سوال فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہے، تو کیا پھر اب تم اسلام لاتے ہو؟ یعنی اللہ محبوب کی زبان سے ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، آپ کو تو کہنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے قرآن کی وحی بھی لے کر آیا ہوں، اللہ کی رحمت بھی لے کر آیا ہوں، ہدایت بھی لے کر آیا ہوں، اطاعت بھی لے کر آیا ہوں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو اگر روگردانی کریں گے تو میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، میں نے تو بتا دیا نا تمہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر نہیں مانو گے تو تم اپنے انجام کے ذمہ دار ہو، خود ہوگے۔ یہ وقت، یہ مہلت جو ہے یہ وقتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں آخر پہ بھی دعا ہے، یہ بھی بہت زبردست دعا ہے کہ جب آپ دیکھیں بات سمجھا دے پہنچا دے پھر بھی لوگ آپ کو برا بلا کہیں تو پھر آپ یہ دعا کریں قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے نا کہ جب آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، آپ اپنی حق بات بتا نہیں سکتے نا، تو آپ اللہ کے آگے التجا کریں، پھر اللہ جو فیصلہ کرے گا نا تو پھر کہتے ہیں نا اللہ پھر دنیا کو دکھائے گا کہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ تھا، یہ تو میرا تھا جس کو تم تنگ کر رہے تھے، پھر اللہ بچائے گا بھی اور رستہ دکھائے گا بھی۔ اے حبیب عرض کیجئے، کیونکہ یہ دعا دیکھیں یہ رسول اللہ کی دعا ہے، پہلی جو دعائیں تھیں وہ دوسرے انبیاء کی دعائیں تھیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں تو ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ کوئی مجھے برا کہے، کوئی مجھے بھلا کہے، یا اللہ مجھے تو تیری مدد چاہیے، تیرا فیصلہ چاہیے، یا اللہ کریم تو فیصلہ فرما۔ میں لوگوں کی باتوں پر نہیں جا رہی، میں ان کے پیچھے نہیں جا رہی، میں صفائیاں نہیں پیش کر رہی، میں کسی سے الجھنا نہیں چاہتی، یا اللہ تو فیصلہ فرما، تو ہی دکھا، تو ہی فیصلہ فرما، تو ہی مجھے چلا۔ اور پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ سورۃ انبیاء کو ایک نظر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے۔ یہ سارے انبیاء کے اس میں اصل میں سارے انبیاء کے قصے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق جو دیا ہے، مختصر خلاصہ کیا ہے، غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت سے نکلو، حق کو نافذ کرو، غلب کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نشانیاں تمہیں قرآن سے اور کائنات میں اور رسولوں کے ذریعے ساری دکھا دی ہے، اور میرے نبیوں نے موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، عیسیٰ، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، مریم، صالحین سب نے پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالحین کو ہمیشہ نجات دی ہے۔ یہ سارے انبیاء جو ہے نا، یہ سارے جتنے بھی صالحین ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے ان سب صالحین کو نجات دی، غم سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، کرب سے، تکلیفوں سے۔ اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ تمہیں بھی تکلیفوں سے نجات ملے گی، پریشانی بیماریوں سے نجات ملے گی، تم کرو کیا؟ صالحین بن جاؤ۔ بننا تمہیں صالحین ہے، ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ہم غلط کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انجام کیا ہے؟ زمین کا وارث نیک بندے ہوں گے، آخر پہ نیک بندوں کا نام رہ جائے گا، ظالمین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پہنچا دیا قرآن بھی، رحمت للعالمین بھی، دونوں میں نے پہنچا دیے ہیں۔
آگے اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارا انجام قریب ہے، یہ مہلت تھوڑی ہے، فتنوں میں نہ پڑو، رحمان سے مدد مانگو۔ یہ سورۃ انبیاء۔ اب سورۃ حج شروع ہوتی ہے۔